नबअ अम्मा यतसाअलून अनिन नबअिल अज़ीम। नबा कहते हैं खबर को, इसी से नबी भी है, खबर देने वाला, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला। नबअ अज़ीम बड़ी खबर, इससे मुराद क़यामत का दिन है। फरमाया इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, उस बड़ी खबर के बारे में, उसमें शक में पड़े हुए हैं, अनकरीब इनको पता चल जाएगा। क़यामत का इनकार करते हैं, गौर नहीं करते अल्लाह की कुदरत पर। अल्लाह ने क़यामत के वक़ू पर अक़ली दलाइल दिए। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, ज़मीन को बिछौना हमने नहीं बनाया, पहाड़ों को मेखे हमने नहीं बनाई, तुम्हें जोड़ा जोड़ा हमने नहीं बनाया, नींद को आराम का ज़रिया हमने नहीं बनाया, रात को लिबास और दिन को मईशत का सबब नहीं बनाया, 7 आसमान तुम्हारे ऊपर मजबूत हमने नहीं बनाए, सूरज चमकता हुआ हमने नहीं बनाया, बादलों से पानी का रेला नहीं निकाला, उससे अनाज और सब्ज़ा हमने नहीं निकाला। ये घने घने बाग क्या अल्लाह ने पैदा नहीं किए? अगर ये सब अल्लाह कर सकता है तो सुनो, इन्ना यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता, उसी अल्लाह ने क़यामत के दिन का भी एक वक़्त मुकर्रर किया है, अपने वक़्त पर ज़रूर क़यामत भी कायम होगी। मुजरिमीन और मुत्तकीन के हालात आगे बयान किए और फरमाया रब कुर्सी अदालत पर होगा, इज़न के बगैर कोई कलाम नहीं कर सकेगा। काफिर हसरत करके कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम मिट्टी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वहाँ मौत नहीं है जी। सूरतुन नाज़िआत है। मौत के वक़्त 2 किस्म की कैफियतें होती हैं। एक मुजरिम की मौत, फरिश्ते रगों में गोते मार मार के तोड़ तोड़ कर खींचते हैं, और दूसरी मोमिन की मौत, जैसे एक मशकीज़े के ऊपर से बंद खोल दिया जाए और पानी बह जाता है, ऐसे ही मोमिन की रूह भी खुशी से निकल जाती है जी। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत का दिन जब आएगा ना, उस दिन हर इंसान को अपनी कोशिश और कमाई दिखाई देगी, जहन्नम सामने होगी और जन्नत भी सजाई जाएगी, और उस दिन हर एक को अपने अमाल का पता चल जाएगा। इसके बाद सूरह अबस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबीना सहाबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुज़ूर के पास कुछ वडेरे लोग कुरैश के बैठे थे, और अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम चूँकि नाबीना थे, नाबीना आदमी जज नहीं कर सकता कि कौन बैठे हैं और कौन नहीं बैठे, इस वक्त बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आके अपना सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह वो फलां आयत का मतलब समझाओ, ये मसला समझाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा, भाई बीच में सवाल उन्होंने कर दिया। हुज़ूर ने तेवर चढ़ाए और मुंह फेर लिया। अल्लाह ने सूरह अबस नाज़िल फरमाई, अबसा व तवल्ला, तेवर चढ़ाए और मुंह मोड़ लिया। अनजाहुल अमा, एक नाबीना आया, आपको क्या पता वो कितने शौक से आया था, बावजूद नाबीना हो के कितनी तलब लेकर आया था। ऐ मेरे हबीब, जो बेपरवाह लोग हैं उनकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं, और जो बेचारा माजूर तलब लेकर आया उससे आपने रुख ही फेर दिया। ना मेरे महबूब, कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये कुरान नसीहत है। फमन शाह ज़करा, जो चाहे नसीहत हासिल करे। जिन सहीफ़ों में है वो भी इज्जत वाले हैं, जिन हाथों ने कुरान लिखा है वो हाथ भी शान वाले हैं। इसके बाद जब भी अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम आते, हुजूर उनको कहते खुश आमदेद, आओ जी आया हूँ, जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे गिला दिया है। हुजूर उसको खुश आमदेद कहा करते थे। फिर फरमाया क़यामत का दिन आएगा, उस दिन रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे, कई चेहरे तरोताज़ा होंगे और कई चेहरों पर गुबार होगा। इसके बाद क़यामत का नक्शा है सूरत तकवीर और सूरत इन्फितार में। हुजूर ने फरमाया जो चाहे कि मैं देखूं कि क़यामत में क्या होगा, वो इन 2 सूरतों को पढ़े। सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे मैले पड़ जाएंगे, पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। 10 माह की गाबन ऊँटनी, ये अरब का सबसे कीमती सरमाया। जब उसकी गाबन ऊँटनी के 10 माह हो जाते ना जी, फिर वो उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि बच्चा जन्ने का वक्त होता और ये बहुत कीमती टाइम होता। फरमाया ये अरब की मिसाल के हाल के मुताबिक अल्लाह ने बात फरमाई, इतनी कीमती चीज को भी बेकार छोड़ दिया जाएगा, हर एक को अपनी पड़ जाएगी। और उस दिन वहशी जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, समुंदर भड़क उठेंगे, रूहें जोड़ी जाएंगी, जिंदा दरगोर बच्ची से पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। सहीफे खोले जाएंगे, आसमान की खाल उतारी जाएगी, दोज़ख भड़काई जाएगी,
جنت قریب کر دی جائے گی، تب ہر نفس کو پتہ چلے گا اس نے کیا کیا۔ تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا مضمون اگلی صورت انفطار میں بھی ہے، اور اس کے بعد دونوں مضمون بیان کر کے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں کس نے رکھ دیا؟ تو رب سے دھوکہ کھا گیا، رب کے بارے میں تجھے نا امیدیاں ہو گئی ہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا سجایا اور خوبصورت کر کے انسان بنایا، اس کریم اللہ سے دھوکے میں پڑ گیا۔ اس کے بعد جی سورۃ المطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہے؟ کل رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، لوگوں کے حق مار رہے ہیں، جب پیش ہوں گے ایسے لوگوں کی بہت بری حالت ہوگی۔ ہاں جو متقین ہیں، تقوی والے نیک لوگ ہیں، وہ ان کی روحیں بھی علیین میں ہوگی، مجرموں کی سجین میں ہوگی، قید خانہ ہے، اور متقین کی علیین میں ہوگی۔ پتہ ہے علیین کیا ہے؟ وہ وہاں پر جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوگی، اور ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر اور پیکنگ کستوری کی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کے شربت کا ذائقہ تسنیم میں ملایا جائے گا۔ تسنیم ایک بڑا چشمہ ہے جو اللہ کے انبیاء جس سے پیتے ہیں، وہ ذائقہ ان کے اندر بھی ملا دیا جائے گا۔ اور یہ جو نیک لوگ ہیں نا، دنیا میں بے ایمان لوگ ان پر ہنستے تھے۔ اگلی بات وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے آنکھوں کے اشارے مارتے، ہو جا رہی ہو، سمجھ آئی؟ یہ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج اللہ نے ان کو یہ اجر عطا فرما دیے جی۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، کیوں نہ پھٹے، رب کا حکم آیا، زمین کھینچ کے برابر کر دی جائے گی، کیوں نہ ہو، رب کا حکم جو آیا، اے انسان تو بہت جلد اپنے رب کی طرف جانے والا ہے۔ عمالنامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، حساب آسان ہو جائے گا، بائیں ہاتھ میں مل گیا بربادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے جی، فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے برباد ہوئے۔ کسی دور کے اندر ایمان والوں کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ یار یہ عجیب بات ہے، ہم دیکھتے نا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کی شان میں یہ عظمت پہ بات ہے کہ وہ آپ کو مظلوم دکھائی دیں گے، ظالم دکھائی نہیں دیں گے۔ مسلمان ظالم نہیں ہوتا، فرمایا خندقیں بھری گئی، گڑھے کھودے گئے، آگ سے بھرے گئے، اور پھر ایمان والوں کو ان کے اندر ڈالا گیا۔ کیا جرم تھا؟ یہی جرم تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے ڈرو۔ پیدا بھی وہی کرتا ہے، دوبارہ لوٹائے گا بھی وہ، بخشنے والا بھی ہے، دوستیاں کرنے والا بھی ہے، عرش عظیم کا مالک بھی ہے، لہذا دوستی اپنے اللہ سے لگاؤ۔ سورۃ الطارق ہے جی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اور رات کے وقت جو ستارہ آتا ہے اس کی قسم۔ انسان غور کر، تو پیدا کیسے ہوا؟ ٹپکتے ہوئے پانی کی بوند سے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اور آج اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کی جو بلند و بالا ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، چارہ اگایا، پھر اس کو خشک کر دیا۔ اے انسان اگر کامیابی چاہتے ہو تو سنو، کامیاب کون ہے؟ من تزکا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، رب کا ذکر کیا، نماز قائم کی، بلکہ تم تو دنیا کی ہرس میں لگے ہو جی۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے، غاشیہ ڈھانپ لینے والی۔ کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے جاری ہوں گے، تخت اونچے اونچے ہوں گے، پیالے رکھے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، قالینیں بچھی ہوں گی۔ اب یہ بات ہوئی، اونچے اونچے تخت ہوں گے، مشرکین نے کہا ہا ہا ہا، اونچے تختوں پہ چڑھیں گے کیسے؟ صحیح مذاق انہوں نے اڑایا۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ پہ کیسے چڑھتے ہو؟ سمجھ آئی؟ اس چاچے سے چڑھ جانے ہو تو ادھر مذاق اڑاتے ہو کہ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی واہ،
بڑے جناب تکیے لگے ہوں گے، جناب اتنے تکیے کہاں سے آ گئے، اتنے پیالے کہاں سے آ گئے، جہاں اللہ کہتے پیالے رکھے ہوں گے، تکیے، فرمایا پیالے دیکھنے ہوں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان پہ ستارے دیکھو، جو اللہ آسمان کو ستاروں سے بھر سکتا ہے جنتیوں کے لیے پیالے نہیں رکھ سکتا؟ تکیے پوچھتے ہو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کے ارد گرد اللہ نے تکیے لگا دی ہیں، قالینوں پہ حیران ہوتے ہو، فرش خاکی کو دیکھو، جس اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا وہ جنتیوں کے لیے قالینیں بھی بچھا سکتا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کا وقت بڑا اہم ہے جی، دیکھو کتنا پیارا وقت ہے جی، ہم نے حضرت سے نماز میں تلاوت سنی، پھر قرآن کھول کر بیٹھے، یہ فجر کا وقت، اور یہ فجر کا وقت رمضان کے بعد بھی عام ہوگا انشاءاللہ درس قرآن سنیں گے رمضان کے بعد بھی جی انشاءاللہ، کوشش کیا کریں، رمضان میں پورا سال درس قرآن ہوتا ہے، صرف فجر میں رمضان میں ہی نہیں ہوتا، پورا سال ہوتا ہے، اور لگائیے آج اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ لو، اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ والفجر، قسم ہے فجر کی، انشاءاللہ یہ وقت گواہ، قسم بمانے گواہ، یہ وقت گواہ ہے، جب فجر کے وقت لوگ نماز پڑھ کے اللہ کا کلام کھول کے بیٹھتے ہیں، یہ وقت انشاءاللہ گواہی دے گا ہمارے آخر۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں، ایک تو یہ 10 راتیں ہمارے اعتکاف والے بیٹھے ہیں، 10 راتیں اللہ کے گھر بیٹھے ہیں جناب، یہ رمضان کی آخری 10 راتیں یہ بھی گواہ ہیں اور یہ بھی گواہی دیں گی، یا ذوالحجہ کی 10 راتیں جیسے بڑی عید سے پہلے وہ بھی بڑی اہم والی، یا محرم کی 10 راتیں یہ بڑی شان والی ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، اور قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، رب کوئی غافل نہیں ہے، تم بھی باز آ جاؤ، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ البلد، تو جو ہے جی رات کو میں بیان کر رہا تھا تو مہر میں، تو میں نے گلے کے لیے نا ٹافی منہ میں رکھی، بعد میں ایک بندہ کہتا ہے ٹافی آپ کو کھانے ہو، سبحان اللہ ساڑھے کو لکھوانے ہو، میں آکھا جیڑی سبحان اللہ تسی اچھی آکھنے ہونا دل کنا سگو ہاتھ رکھے میں ٹافی تو کے دے گا، اچھی آکھو تو پھر پتہ ٹافی دے نا، اس لیے ٹافی نہیں بڑھنی، ٹافی واسطے بندے اچھا آواز کرنا پہنا، اب یہ ہے کہ روزہ ہے، ٹافی میرے گلے میں بھی کوئی نہیں ہے، لہذا سبحان اللہ تو آپ کہتے رہنا اپنے آپ، میرے گلے میں ٹافی ہوتی تو تھوڑا اونچا آواز نکالتا، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا تو کڈن کو جی راجہ صاحب کچھ ہوں آدھ کرنی چاہیے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کون سے شہر کی؟ مکہ کی۔ یا اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ کہ وہ انت حل بہذا البلد، قسم کیوں نہ کھاؤں، میرا محبوب جس شہر میں چلتا ہے، میرا محبوب جس شہر میں چلتا ہے قسم کیوں نہ کھاؤں۔ او لوگو تمہیں پتہ ہے مکہ مکرمہ میرے نبی کا شہر ہے، لیکن سنو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس نے آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، اور دن قیامت کے رب کہے گا اے انسان ایک گھاٹی تھی اس کو تو عبور کرتا، تو نے مجھ تک پہنچ جانا تھا، وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقبہ، گردن چھڑانا، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، یا یتیم رشتہ دار اور مسکین کا خیال کرنا۔ میرے بھائی عید کے دن آ رہے ہیں، بلکہ آ چکا ہے، ابھی کیا رہا، عید والے دن اپنے بچوں کے لیے کھلونے لیتے ہو، کسی یتیم کے لیے بھی لے لیا کرو، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیے ہیں کسی یتیم کو بھی جوتے لے کے دے دیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنا، یہ وہ گھاٹی ہے جس کے آگے جنت ہے، یہ وہ گھاٹی ہے جس کے آگے کیا ہے، بس اس کو عبور کرنا ہے، آگے رب سے ملاقات ہے جی انشاءاللہ۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ نے چند قسمیں کھا کے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے، گناہ کا بھی اور تقوی کا بھی۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے گندا کیا اپنے نفس کو وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اللہ فرماتے ہیں دو طبقے ہیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش جدا جدا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، کوئی برے کام کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہے، لیکن سنو جہنم سے جو بڑا متقی ہے نا اس امت کا وہ تو ضرور ہی بچے گا۔ اتقا اس امت کا ہے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر صدیق مال اپنا خرچ کر رہے ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں. بابا مشورہ دیتے ہیں ابو بکر اگر تم نے غلام آزاد کرنے ہی ہیں تو ذرا تگڑے قسم کے آزاد کرو تاکہ کام آئے. تم ان غلاموں کو آزاد کرتے ہو جناب جو بالکل قاری عبد الجبار صاحب کی طرح ہیں, سمجھ آئی. کب مفتی نوید صاحب جیسے غلام آزاد کرو ذرا ماشاءاللہ صحت مند ہو. تو ہم نے جناب سکڑے جناب کوئی کام آنے والے نہیں ہیں, ایسے غلام آزاد روب تو پڑے کوئی, کل جنگ ہوگی تیرے کام آئیں گے. ابو بکر نے فرمایا بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں, میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. رب نے تعریف کی اور فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا, دیکھو مال دیتا ہے دل کے پاکیزگی کے لیے, دنیا میں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا, اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. کچھ دن جو وہی بند ہوئی مشرکین نے تالیاں پیٹی, دیکھو اللہ خفا ہو گئے نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا والضحیٰ, ابھرتا ہوا سورج اتنا حسین نہیں جتنا میرے محبوب کا چہرہ حسین ہے. واللیل اذا سجا, رات اتنی سیاہ نہیں جتنا محبوب کی زلفیں سیاہ ہیں. ما ودعک ربک وما قلا, اے سورج سے زیادہ حسین چہرے والے, اے رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ زلفوں والے, نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے خفا ہوا ہے, بلکہ رب تو اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے دے رہا ہے, دیتا رہے گا, اتنا دے گا کہ فترضا, تم خوش ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کب آپ خوش ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میرا اللہ میری امت کو معاف کر کے جنت بھیجے گا تب اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا. الم یجدک یتیما فآویٰ, اے میرے حبیب کل آپ یتیم تھے, ٹھکانہ ہم نے دیا, آپ کو ہدایت اور نبوت کے درجے پہ ہم نے پہنچایا, آپ کو غنی ہم نے کیا, لہذا یتیموں کو نہ جھڑکیں, سائلوں پر سختی نہ کریں, رب کی نعمت کو بیان کریں. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اے میرے محبوب آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا. اور سنیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی ہے. تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پر, احمد رکھا ہے عرش پر, مقام بنایا ہے مقام محمود, جھنڈا بنایا ہے لواء الحمد. میرے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی. جس کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہو کائنات ٹل لگائے, اس محبوب کے ذکر کو کم کوئی نہیں کر سکتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی, تنگی کے ساتھ آسانی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, یہ عسر اور یسر, عسر کا معنی تنگی, یسر کا معنی آسانی. یہ آپ جا کے پھر دیکھنا گھر میں, عسر دونوں جگہ پہ معرفہ الف لام کے ساتھ ہے, یسر بغیر الف لام کے نکرہ ہے. اب اس کا تکرار ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, علماء جانتے ہیں, میں آسان لفظوں میں آپ کو بھی سمجھاؤں. میرا نام ہے کیا ہے جی؟ یاسر. اب آپ کو ایک بندے کو میرے بلال صاحب کو ملا, نے کہا جی یاسر صاحب ملے, اجمل صاحب نے کہا جی یاسر ملے, مفتی نوید صاحب نے کہا یاسر ملا, راجہ صاحب نے کہا یاسر ملے, سب نے کہا یاسر ملا. تو کتنے یاسر ملے؟ کوئی 10 یاسر ہو گئے. ایک معرفہ ہے نا, معرفہ ہے, جتنی دفعہ مرضی تکرار کرو بندہ ایک ہی ہوگا. سمجھ آئی؟ اب میں نے کہا ایک بندہ ملا, انہوں نے کہا جی ایک بندہ ملا, انہوں نے کہا ایک بندہ ملا, ایک بندے تو سارے ہی ہیں نا. سمجھ آئی؟ یہ نکرہ ہے. جب 10 دفعہ کہا تو 10 بندے ہو گئے. نکرہ جتنی دفعہ دہراؤ گے نا زیادہ اتنے ہی بندے شمار ہوں گے. معرفہ جتنی دفعہ مرضی دہراتے رہو ایک ہی شمار ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا, عسر معرفہ ہے, 2 دفعہ دہرایا لیکن ایک تنگی ہے.
یسر نکرائے دو دفعہ دہرایا ہے تو دو آسانیاں ہیں. شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. اے انسان جب تجھے مجبوریاں اور پریشانیاں گھیر لیں الم نشرح پڑھا کر اور غور کر، اس میں ایک تنگی دو آسانیوں کے بیچ میں تجھے نظر آئے گی. اللہ کہتے ہیں پریشان نہ ہوا کرو میرے بندو، اگر میری طرف سے ایک تنگی آئی ہے تو ساتھ دو آسانیوں کے وعدے بھی تمہارے رب نے کر دیے ہیں. والتین والزیتون، سبحان اللہ. تین کی قسم، تین کا معنی انجیر. تو دکاندار انجیر کھا رہا تھا نا، ادھر سے دیکھا مولوی صاحب آ رہے ہیں، اس نے چادر پا دی تھی. مولوی نہ دینے پہ نا، سمجھ آئی. اب منہ دہلا کے دباغ صاف کر کے بیٹھ گیا مولوی صاحب لیکن دیکھ لیے مولوی دی نگاہ بندے سے گھٹ ہونی تھی، چیز سے زیادہ ہونی. اب جناب مولوی صاحب وہاں گئے، اس نے کہا مولوی صاحب کسی اور کام تلاوت. اس نے کہا ساجد ماشاءاللہ تلاوت آپ بہت اچھی سناتے ہیں، ذرا تلاوت سنائیں. اس نے کہا کیوں نہیں. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین. اس نے کہا جی تین کدھر گیا؟ اس نے کہا چادر تلے آیا ہوا. تین کے تھے چادر، چادر ہٹ سی تو تین تو تلاوت شروع ہو سی. والتین والزیتون وطور، چادر نہ پایا کرو جڑی چیزیں مولوی کے سامنے رکھ دیتے کرو. جان اے ہمارے بزرگ بیٹھے جب بھی ہم جاتے ہیں کہتے ہیں بوری پوری گڑ دی پئی جتنا مرضی نہ کھاؤ. سمجھ اس طرح بندہ کرے نا پھر گل بن گئی. والتین والزیتون، چادر بھی تین تو نہیں توڑے جی، لے کے جا رہے ہیں میرا خیال ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس مکہ شہر امین کی قسم. انجیر وہ مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل تھے، زیتون وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، طور سینین وہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، بلد امین وہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور لوگوں سنو، انسان کتنا حسین ہے. دیکھو عیسیٰ کو، دیکھو ابراہیم کو، دیکھو طور پہ موسیٰ کو، اور مکہ میں چلتے میرے محمد کو دیکھو اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. محمد سونا تو پوری انسانیت کا حسن ہے تو اللہ کے سچے نبی ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی جبرائیل آئے غار حرا میں، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. شاعر کہتا ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. رخ ہی بدل دیا میرے نبی نے. اس کے بعد سورۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. روح الامین بھی اترتے ہیں، باقی فرشتے بھی آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. یہ رات سلامتی والی ہے فجر تک. اس کے بعد سورۃ البینہ ہے. جیسے اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسے کافر اور مشرک سارے ملے جلے تھے. میرا محمد آیا، قرآن کی شمع روشن کی، ہر ایک کی پہچان ہو گئی ہے. اس کے بعد سورۃ زلزال ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت والے دن زلزلہ آئے گا، زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی. انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے، حالانکہ ساری خبریں زمین اس دن بیان کرے گی. کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ رب نے اس کو حکم دیا ہے. ذرا بر نیکی بھی سامنے ہوگی، ذرا بر برائی بھی سامنے ہوگی. والعادیات ضبحا،
گھوڑوں کی قسم کس طرح ہانپ ہانپ کر جاتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے صبح صبح جا کے حملہ کرتے ہیں، جدھر مالک کہتا ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں، لشکر اور جماعت کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ اے انسان تو کس قدر اپنے رب کا ناشکر ہے، 4 دن گھوڑے کو چارہ ڈالا، جہاں اس کو لے گیا وہ چل پڑا، سامنے تیر برس رہے ہیں، مالک نے اشارہ کیا وہ رکا کوئی نہیں۔ تو کتنا ناشکر ہے جو خالق ہے اور مالک ہے، کھاتا پیتا اسی کا ہے، لیکن سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نافرمانیاں کرتا ہے۔ پھر فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، یہ وہ کیا ہے کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ عیش والی زندگی میں ہوگا، جس کی نیکیاں کم ہوگی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ پتہ ہے حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچو گے، اچانک قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کاش کہ تم اللہ کی بات پر یقین کر لیں، ورنہ پھر آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں یقین کرنا پڑے گا، پھر نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ 4 قسم کے لوگ نقصان سے بچے ہیں: ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کہی اور صبر کیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خور عیب گو کے لیے ہلاکت ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے جناب زیادہ ہو گیا، سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا، نانا ان قریب اتما میں ڈالا جائے گا، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جلا ڈالے گی۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے۔ ابرہہ نے جب کہا میں بیت اللہ کو گراؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا اگلے سال سے یمن کے شہر صنعاء میں نے کمرہ بنا دیے، اس کا طواف ہوگا، کعبے کا طواف نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان تھا اور تو کر کچھ نہ سکا، وہ جا کے نہ اس کمرے میں راتی گندا کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، گندا کر رہا ہے، اور زکا طواف میں اسی دے اسی سمجھ آئی نہیں۔ وہ سب ہو گیا جناب طواف کرنے کے لیے، دیکھا اندر تو ترک بچی ہوئی جناب، وہ پتہ نہیں کتنے دن ڈاک کے اس رکھا ہے اسے کمرے سے جناب، اس کو یہ کیا ہو گیا، غصہ آیا، اس نے کہا اب میں کعبے کو گرا کر دم لوں گا، نعوذ باللہ۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ۔ جب مکے کے قریب آیا، میرے نبی کے دادا عبد المطلب کی اونٹ پکڑ لیے، عبد المطلب گئے، اس نے کہا میرے اونٹ حوالے کر دو، انہوں نے کہا عبد المطلب تیری پگڑی، تیری داڑھی، تیرا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا بڑی شخصیت آئی ہے، گال تیری کوئی اتنی وزنی کوئی نہیں، میں کعبے کو گرانے آ رہا ہوں، تو اونٹوں کی بات کر رہا ہے، کعبے کی بات کر۔ عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں، کعبہ رب کا گھر ہے پتر، ہاتھ لا، اللہ تعالیٰ پوچھ لے، کعبہ لاوارث نہیں ہے، تو انہیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اونٹ دے دو۔ خیر اگلا دن آیا، ہاتھیوں کا رخ جب کعبے کی طرف کرے نا تو ہاتھی آگے بڑھے ہی نہیں، ہاتھی آگے بڑھے ہی نہیں، وہ جناب دوسری طرف کرے تو ہاتھی چل پڑے لیکن کعبہ کی طرف ہاتھی نہ جائیں۔ بالآخر اہل مکہ تو باہر چلے گئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں معاف کر، چاہیے تجھے تیرے گھر کا دفاع کرے، ہم سے نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہمیں معاف کر۔ پھر کیا ہوا، اچانک پرندے آئے اور کنکر پھینکے، اور وہ کیا تھے، بارود تھے گویا کہ، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کس طرح تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی ساری چال کو برباد نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، غول کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے نوکیلے کنکر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، چبائے ہوئے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ قریش جو ہے یہ تجارتی آدمی تھے، کھیتی باڑی نہیں تھی، ایک سردیوں کا سفر اور ایک گرمیوں کا، ایک شام کو اور ایک یمن کو، یہ ان کو بڑے پیارے تھے اور لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے۔
ڈاکو بھی احترام کرتے بھئی یہ کعبے کے پڑوسی ہیں، ان کو جناب کچھ نہ کہا جائے۔ ڈاکو بھی بات کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی گشت کر رہے تھے کراچی میں، ڈاکو نے گھیر لیا، کڈو باہر جناب، وہ کڈا جناب تسبیح نکلی جیب چ، دوئی جیب کڈو مسواک نکلی جناب، تری اتر دی ایڈی شیشی نکلی، وہ پیسے کدے نہ کو امیر صاحب کو جمع ہوئے پہنچے، امیر صاحب کا تیرے کو مسیتی بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہو سکتا تسی کون ہو سکتا تسی جماعت نہ لائیں گشت کرنا، اچھا کہ ساڈا اسی دعا کرو سمجھ آئے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ کہتا ہے قریش لوگ ڈاکو بھی تمہارا لحاظ کرتے ہیں، کعبے والے ساڈے واسطے بھی دعا کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو جس اللہ نے کھلایا اور امن دیا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پہ ترغیب، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نمازوں سے بے خبر، اور صرف سجدے نہیں کرنے، نماز کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے۔ ایسے نماز بندہ پڑھ رہا ہے جناب، بات کر سکتے ہیں نماز میں؟ بولو نا جی، دو ترائے بندے بول رہے ہیں، باقی میں سمجھے کر سکتے، وہ تین بندے نماز پڑھ رہے تھے، یہ اب جب آپ نہیں بولتے ٹائم زیادہ اس لیے لگتا ہے، تین بندے نماز پڑھ رہے تھے نا دریا کے کنارے، ایک کہا کہ وہ مچھلی دیکھو کیا بات ہے، جو اگر چپو چپ نماز گل نہیں کر دے، تیسرا شکر ہے میں نہیں کی تھی، شکر ہے تین فارغ ہو گئے نماز تو۔ نماز میں بات کرنا منع ہے، جیسے نماز میں بات کرنا حرام ہے ایسے ہی جھوٹ بولنا باہر بھی حرام ہے، ایسے نماز میں تھوڑی سی بات کرنا منع ہے، نماز کے باہر جناب چغلی کرنا، غیبت کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، سب کیا ہے؟ منع ہے، جھوٹی گواہی منع ہے۔ نماز میں بندہ روٹی کھا سکتا ہے، اور نماز پی ہو نہ جناب جیب جناب پھلیاں کاٹ کاٹ کے بھی کھا رہے ہو، نہیں جائز نا، نماز میں کھانا پینا کیا ہے؟ منع ہے، ایسے سود کھانا بھی منع، سمجھ آئی؟ وہ تو کسی مولوی صاحب نے پرانے دور میں کہا تھا حلوے دی میں مسیت بناواں، حلوے دی میں سیویاں دا میں 70 بچھاواں تے کھیرا دا میں گارا لپاواں تے پھر سجدے جا کے کھاواں سمجھ آئی؟ سجدے جا کے کھانے کی اجازت کوئی نہیں ہے بھائی، نماز میں کھانا منع ہے، جیسے نماز میں کھانا منع ہے نا، ایسے ہی باہر سود کھانا منع ہے، دوسرے کا حق کھانا منع ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنا بھی کیا ہے بولو؟ اللہ فرمان نمازوں سے جو غافل ہے نا ان کے لیے بربادی ہے، اور وہ نمازی جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگ ہیں بڑا نمازی ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں قدید در دوزخ خستہ نماز، ادھر نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کرتے ہیں۔ نماز کس کے لیے بولو جی؟ اب آخری صورتیں جی، بڑا خوبصورت ربط اور جوڑ ہے، توجہ سے سنیں گی تاکہ بیچ میں جگانا نہ پڑے، سمجھ آئی؟ پہلے 2 منٹ میں وقفہ کا سو لگی تو بھی تو میں بھی، اس تو بعد پھر تک بیچکار نیند نہ آئے کہ جاگ سو انشاءاللہ۔ سنیے جی، اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آہا اے میرے محبوب میں نے تجھے کوثر عطا فرمائے، دنیا کا کوثر قرآن ہے، آخرت کا کوثر حوض کوثر ہے، اے میرے محبوب قرآن بھی میں نے تجھے دیا، حوض کوثر بھی میں نے تجھے دیا، مفسرین جوڑ یوں بیان کرتے ہیں جو اس کوثر سے پیے گا وہ انشاءاللہ اس کوثر سے بھی پی لے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اپنے رب کے لیے اور قربانی کرنی ہے کس کے لیے؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام تو رہتی دنیا تک اللہ قائم رکھیں گے، اور ہم نے کوثر دیے، تم توحید کے ڈنکے بجاؤ اور کہو قل یا ایھا الکافرون،
لا اعبدو ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، تم میرے سچے رب کی عبادت نہیں کرتے، تو میں کیوں تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں؟ لکم دینکم ولی دین، تم شرک پر ڈٹے رہو، میں محمد توحید پر ڈٹا رہوں گا۔ اے میرے محبوب جب آپ کھل کر کے اعلان کر دیں گے تو سنیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کھل کے اعلان کرنا تیرا کام ہے، فتح عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، فوجوں کی فوجیں دین میں آ رہی ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے میرے محبوب جب فوجیں دین میں آ جائیں گی پھر دشمن تو خود ہی مٹ جائے گا، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کا دشمن اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کے کسب اعمال اس کے کام آئے، ان قریب آگ میں داخل ہوگا وہ اور اس کی بیوی، اس کی گردن میں رسی ہے۔ اے میرے محبوب مدد اللہ کی آ گئی، دشمن سارے برباد ہو گئے، توحید کا در پھر بھی چھوڑنا نہیں، پیغام توحید کو پھر بھی اسی طرح بیان کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دے وہ اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا ہمسر اور کوئی نہیں۔ شاعر کہتا ہے ارشاد، خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں، اللہ الصمد وہ بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، وہ محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس کا، وہ ہے پاک الہی، مرن جمنتی پاک منزہ، سب استی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہمسر تے برابر اس دے دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ قل اعوذ برب الفلق، تو میرے توحید کے ڈنکے بجا، دشمن حرکت کرے گا اور کمینی حرکتوں پہ آئے گا، جادو ڈھونڈنے کی کوششیں کرے گا، میرے محبوب تو مجھے پکار، میری پناہ میں آ جایا کر اور کہہ دے اعوذ برب الفلق، جو اللہ صبح کو چیر کر رات کے اندھیروں سے پاؤں پھوٹ پھوٹ کر باہر نکالتا ہے، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، شف شف کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا مالک بھی ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود بھی ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنوں میں ہو تب یا انسانوں میں ہو تب، اللہ سب کے شر سے بچائے۔ اب ذرا توجہ کرنا، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا قرآن، سورۃ الناس پہ الحمدللہ اب مکمل ہوا قرآن، اور ذرا قرآن کا ایک جوڑ بتا کے بعد ختم کریں، فاتحہ پہ ایک نگاہ دوڑاؤ، وہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، لوگوں پالنے والا کون ہے؟ سورۃ الناس میں کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الناس، لوگوں تمہارا پالنے والا بھی کون ہے؟ فاتحہ میں فرمایا اے لوگوں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، مالک جزا کے دن کا اللہ ہے۔ ناس میں فرمایا ملک الناس، لوگوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ ناس میں فرمایا الہ الناس، اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے کہ الہ جو ہے فاتحہ سے ناس تک یہ تین مسئلے قرآن میں گردش کر رہے ہیں۔ اور لوگوں رب اللہ ہے، لوگوں مالک اللہ ہے، لوگوں معبود اللہ ہے۔ جب پالنے والا بھی وہ ہے، جب مالک بھی وہی ہے، تو تیری عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اور بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک، با اور سین کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ بس۔ رب کہتے ہیں بس اگر تو نے میری بات مان لی تیری کامیابی پکی ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبر اور حشر کا ساتھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔